अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, सब्सक्राइब करने, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने और कमेंट्स भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, बेशुमार खबरें सुबह से शाम होती है, खबरों का तांता बन जाता है एक तसलसल से, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ खबरें होती हैं, और जहाँ खबरें होती हैं तो खबरें कुछ नेक शगुन वाली ही हमेशा नहीं होती। वो तो इतला होती है, ये खबर होती है। और खबर और इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की चारों सूबों से, बिलमशूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और आलमी जो है मार्केट, उसको भी चेक करेंगे, क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं और ग्लोबल विलेज में रहते हुए हम दुनिया के माहौल पर नज़र रखते हैं। तो जनाब, आए देखें कि आज रूस और यूक्रेन का युद्ध, उनकी जो जंग इस वक्त जारी है, वो अपने यानी फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रही है। वैसे तो इस जंग को रशिया जब भी चाहता हतमी इख्तिताम अपने जो है इसके फैसले की तरफ ले जाता या इसके इख्तिताम की तरफ ले जाता, मगर मैं समझता हूँ कि सदर व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें पूरा रशिया नहीं बल्कि पूरा सेंट्रल एशिया और वो ममालिक जो रशिया के साथ करीबी तल्लुक़ रखते हैं, वो जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो पहले रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी KGB के सरबराह रहे और बहुत तरक्की करके इस ओहदे तक आज सदर हैं, वो पिछले 20 साल थे, तो वो इस ओहदे तक पहुंचे। तो कोई ऐसी बच्चों वाली गेम नहीं थी, वो इसके लिए डिजर्व करते थे, इसके लिए क्वालिफाई करते थे, और शायद यही वो शख्स थे जिन्हों को अल्लाह ताला ने, उस रब ने, ऊपर वाले ने ये मौका फराहम किया कि वो अमेरिका की, यूरोप की, सेंट्रल यूरोप की, बरतानिया की और इन ममालिक की बदमाशियों का जवाब तुरंत और भरपूर अंदाज से दे सके, क्योंकि वो मेरा रब रहीम है, रब करीम है, रब जबार है, कहार है, परवरदिगार है, मौला है, दाता है, आका है। उसी ने सबको पैदा किया। उसने हर फरौन के लिए एक मूसा पैदा किया। ये आप ये बात हतमी समझे, इस बात को तय समझे, इस बात से इनकार मुमकिन नहीं है। इस बात पे कोई दो राय है ही नहीं कि उसने हर फरौन के लिए एक मूसा भेजा। दुनिया में पहले दो ताकतें थीं, और ताकतें हमेशा, आपने गांव की मिसाल देखी, आपने अपने कस्बों की, गांव की, शहरों की, छोटे की मिसाल देखी कि हमेशा दो पार्टियां होती हैं। उसमें तहफ़्फ़ुज़ ये होता है, उसमें उसका मुस्बत पहलू ये है कि कुछ लोग ए पार्टी के साथ लग जाते हैं, कुछ बी के साथ लग जाते हैं, और जब उसे ए तंग करे, ए वाला चौधरी तंग करे, तो बी वाला चौधरी उसकी हिमायत में आ जाता है और कहते कि तुम इसको तंग क्यों कर रहे हो। इस तरह यानी उसको डर होता है, एक चौधरी को चौधरी ए को चौधरी बी का डर होता है। लेकिन जब रही चौधरी ए जाए, और पिछले यानी आप 1990 से जब रशिया ब्रेक हुआ, तो उस वक्त एक चौधरी रह गया दुनिया में, दो की बजाय एक हो गया, और वो कौन था? अमेरिका। अब अमेरिका साहब बातें ने पूरी दुनिया में दवाइयाँ फैला दी, इराक में, कुवैत में, सीरिया में, लिबिया में, ट्यूनिस में, लेबनान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में 1.5 लाख लोग पाकिस्तान में शहीद हुए, अफगानिस्तान में मिलियन के हिसाब से तकरीबन 2 मिलियन लोग शहीद हुए, और इस तरह 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग इराक में मारे गए, शहीद हुए, और इसी तरह सीरिया में भी तकरीबन 15 लाख लोग मारे गए। तो ये टोटल मुसलमानों को, 10 मिलियन मुसलमानों को, 1 करोड़ मुसलमानों को मारने के बाद रशिया इस जंगल में अकेला बादशाह था जो शेर कहलाता था, बादशाह सलामत कहलाता था। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात कहा ना कि हर फरौन के लिए एक मूसा रखा है, तो वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो जनाब जब व्लादिमीर पुतिन आया तो उसने सारे दाग अब धोने शुरू किए। पहले 20 साल तो उसने खुद को स्टैंड लेने में गुजारा,
اور اسٹینڈ جو وہ اس نے اپنے پاؤں مضبوط کیا، اپنے وطن کے پاؤں، اپنی دھرتی کے، رشیا کے، وہ پھر سے رشیا کو سوویت یونین کے لیول سے آگے لے کے چلا گیا. اور وہ داغ جو گورباچوف اور بورس یلسن دے کے گئے تھے، اس داغ کو اس نے خاطر خواہ کسی حد تک، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک اس نے دھو دیا. تو جناب اب ہوا کیا؟ اب وہ چاہتا تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے ادھر سٹاپ کر سکتا تھا. وہ چاہتا تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو فتح کر سکتا تھا، یوکرائن کو، یہ چھوٹے موٹے جارجیا آگے پیچھے جتنے ممالک ہیں ان کو، پولینڈ وغیرہ، یہ اس کی ایک ایک دن کی تعلیمات تھے. لیکن اصل اس کا ہدف یہ نہیں تھا کہ ان کو میں نے کیپچر کرنا ہے، فتح کرنا ہے یا ان کو لینا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی سپورٹ کرنے والے، ان کے پیچھے بیک پہ، ان کے کندھوں، ان کے شولڈر کے پیچھے کھڑے ہونے والے نیٹو کے 20 ممالک جو ہیں، وہ نیٹو کے ممالک، وہ جو ایک دنیا میں ایک بدماش فوج نہیں جس طرح ہوتی ہے، یعنی ان کا مقصد ہی صرف روس کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نیٹو تیار کرنا تھا. بے شک اس میں ایک مسلمان ملک بھی شامل ہے، ترکیہ، اور دوسرا بڑا ملک ہے نیٹو کا. لیکن ترکیہ کو ان مجبوری تھی کہ ترکیہ کے بغیر وہ خطے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. تو آج جناب طیب رجب ایردوان کے ہوتے ہوئے اب ان کے نیٹو سے بھی مقاصد نہیں پورے ہو رہے. تو اب نیٹو کو پچھلے 2.5 سال تھے مار مار کے اس نے کھوتیا بنا دیا ولادیمیر پوتن نے. اور اب نیٹو کے ممالک کا بشمول امریکہ یہ حال ہے کہ انہیں رشیا مار کم رہا ہے، گھسیٹ زیادہ رہا ہے. اور اس طرح ان کے جہاز، ان کی بلٹس، ان کی گولیاں، بندوقیں، ٹینک، ہر چیز تباہ کر کے رکھ رہا ہے. F-16 آپ نے سنا کہ چند دن پہلے ناکام ہو گیا اور اس نے ایک ترتیب کے ساتھ گرائے ہیں F-16 کے طیارے. تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے. اس طرح دنیا میں پٹ کے رہ گیا. اور رشین U-35 اس وقت نمبر 1 جا رہا ہے. امریکن F-35 اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. F-16 اس کے آگے کچھ ہے. تو یہ دیکھیں، یہ مطلب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اور پھر مسلمانوں کو جتنا تنگ کیا، کبھی سویڈن میں قرآن پاک فرقان حمید کو آگ لگائی جا رہی ہے، نعوذ باللہ، کبھی ڈنمارک میں لگائی جا رہی ہے، کبھی بیلجیم میں، کبھی فرانس میں، کبھی فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کارٹون شکلیں بنائی جا رہی ہیں کبھی. اور پھر یہ کبھی ہالینڈ میں، کبھی ناروے میں، اور یہ بالکل اس پہ کبھی لکسمبرگ میں، یہ جناب ملک بالکل چپ ہی نہیں ہو رہے تھے یہ. اور پھر بلاؤ عمران خان کا، اللہ تعالیٰ نے اسے پاکستان کی حاکمیت کے لیے حکمران بنا کے بھیجا، اس نے UN میں کھڑا کر دیا. اور ابھی پرسوں یہ دن منایا گیا ہے پاکستان میں. اب UN کے زیر اہتمام ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منایا جائے گا. تو پھر دوسری طرف ولادیمیر پوتن نے، اس نے جناب کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ساتھ لگایا. چچنیا کے ساتھ اس کی جنگی چل رہی تھی، ان سے معافی مانگی، گلے لگایا، ان کو اسٹیٹس دیا فری اسٹیٹ کا. اور اس کے ساتھ جناب اب وہ اس کی فوج کے بہادر سپاہی ہیں، رشیا کی فوج کے بہادر سپاہی جو ہے، رشیا ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، وہ چچنیا کے مسلمان رمضان توف کی قیادت میں. اور اب جناب وہ چچنیا کے ملنے سے اب چند دن پہلے آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا، بلاگ میں دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ پوتن نے قرآن پاک کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، اور کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں قرآن پاک پکڑ سکوں، یہ اتنی عظیم کتاب ہے، لیکن آج مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے، اب اس کتاب کا تحفظ میں کروں گا. یہ میں کوئی انسنی بات نہیں، یا کہ تھڑے والی سیاست والی بات نہیں کر رہا، یہ آپ ابھی گوگل نکال کے دیکھ لیں. تو جناب اس طرح مسلمانوں کو اب ایک دوسرا چودھری ملا. خود تو اپنے ہم تو ٹکنے نہیں دیتے، عمران خان کی ٹانگیں کھینچ کے پھر پھینک دیا. تو اب اس طرح ایک دوسرا چودھری دستیاب ہو گیا جو کسی بھی شریکے میں، کسی بھی لڑائی میں، کسی بھی یدھ میں مسلمانوں کی شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور حماس کی لڑائی اسرائیل کے ساتھ، وہ بھی رشیا نے اپنے ضد میں لے لیا. وہ اسرائیل کے ساتھ 1-to-1 ہے.
آپ دیکھ لیں کسی وقت بھی اسے بھرپور اسلحہ دیا ہے ایران کو جنگ کی تیاری کے لیے، اسی لیے اب تک ایران جنگ نہیں کرتا، پہلے وہ جنگ کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. ایسی اسی طرح تو گھسیٹنا چاہتا تھا اسے ایران کو، لیکن ایران سمجھداری سے کام لے رہا ہے ایران. اب جناب آتے ہیں اپنے ملک کی طرف، وطن عزیز کی طرف، پاک دھرتی کی طرف، جہاں پہ ہر چیز پاک ہو گئی ہے، ہر چیز کی منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، ہر چیز دھل گئی ہے، ہر چیز صاف ہو گئی ہے، سارے داغ ختم ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا داغ تو آخر مٹ جاتے ہیں. تو وہ جناب اب کہ ہوا کیا ہے کہ اپنی مرضی کے قوانین بنا کے، اپنی مرضی کے فارم 47 پہ پارلیمنٹ میں میجارٹی لے کے اب جناب وہ کر کیا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ مل کے. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک دھڑا ان کے ساتھ ہے اور ایک دھڑا عوام کے ساتھ ہے. اسی طرح بیوروکریسی اور دوسرے عدالتوں کا بھی ایک دھڑا، مطلب اس طرح بٹا ہوا ملک ہے. اس میں ہر چیز کوئی اپنی جگہ پہ، کوئی عدالت صحیح کام نہیں کر رہا. نقوی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے تو بھیجوں تو فلاں کو پکڑوں، پوری دنیا کو سیدھا کر دوں، پورے پاکستان کو سیدھا کر دوں. بات تو ان کی ٹھیک ہے تو ویسے یہ قوم کو انہوں نے ہجڑا بنا کے رکھ دیا ہے. وہ ان کو ہجڑا سمجھتے ہیں کہ جس کو ایک ایسا جو آگے لگا کے چھڑی سے لے جائے گا. کل پھر 8 تاریخ کے جلسہ کے بعد جو ایک خوف کا عالم ان پہ تھا، جو اب وہ خوف کا عالم اس یعنی رجیم پہ جاری ہے. عوام نے تو خوف کا بت توڑ دیا پرسوں یا 8 تاریخ کو. اب وہ خوف کا بت ان سب پہ تاری ہے، محسن نقوی پہ، صدر پاکستان آصف زرداری پہ، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف پہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پہ، وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار پہ. ان پہ سب خوف کا بہت جناب تاری ہے. اور خوف اتنا شدید خوف، یہ کانپ رہے ہیں. یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی اب ہم کریں گے. کبھی کوئی قانون 2 منٹ میں پارلیمنٹ سے پاس کراتے ہیں، کبھی کوئی ججوں کو ختم کرنا ہے، نئے جج لانے ہیں، یہ فلاں بٹھانا ہے، اپنی عدیدی اکثریت کرنی ہے. کیونکہ بات صرف زرداری شہباز شریف کی نہیں ہے، بات ان تمام عہدوں کی ہے، بات اسحاق ڈار کی ہے، محسن نقوی کی ہے، سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی ہے، اور بہت ہر محکمے میں الو بیٹھا ہے. بات ان سب الوؤں کی ہے. ان الوؤں سے چھٹکارا اب جو ہے وہ نصیب سے ہی ہوگا. لیکن گور صاحب کو، منسٹر گور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا جو موجودہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے. اس کے علاوہ شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا پارلیمنٹ کے دروازے سے. ان کی جرت دیکھو، ان کے کام دیکھو. اور کل کو جب یہ پکڑے جائیں گے، دوسرے لمحے ایک کی کمر ٹوٹ جائے گی، دوسرے کو دل کا اٹیک ہو جائے گا، تیسرے کے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں گے، چوتھے فوج کی گود میں بیٹھنے کے لیے بےتاب ہوں گے. اور یہ سارے اسی طرح کے ڈرامے کر کے اپنے وقت، ان کے رونے دیکھنا، ان کی اداکاری دیکھنا، ان کے تھیٹر دیکھنا، ان کے ڈرامے دیکھنا، ان کی پرفارمنس دیکھنا پھر کیسی ہوتی ہے. اور یہ جو آج ایس ایچ او کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو ایس ایچ او بھی نہیں چاہیے، اس کو ایک نائب قاصد بھیج دیں، اس کے لیے یہی کافی ہوگا. اس کی وہ نیچے والا کپڑا گیلا ہو جائے گا. یہ جتنی جرت کے مالک ہے، کیا ہمیں نہیں پتا؟ ہم نہیں جانتے؟ ہم اس پاکستان میں نہیں رہتے؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے، یہ ان کا ملک ہے، یا ان کو وراثت میں مل گئی یہ چیزیں؟ ہم بھی اسی ملک ہیں، اور اس ملک کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس ملک کی بنیادوں میں ہمارے آبا کا خون ہے، قربانیاں دی ہم لوگوں نے پاکستان کے لیے. یہ کدھر سے آئے؟ کوئی اپنے آپ کو زردار اور کوئی سید اور کوئی کس طرح شو کر رہا ہے، جو ہے کوئی وہ سب جانتے ہیں. اسے ایسے نہیں چلے گا. اب ملک کو چلائیں. عوام بھوکی مار رہی ہے، بل ادا نہیں ہو رہے، لوگ زندگی سے آوازار ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ڈاکے، چوریاں، رازنی، لوٹ سوٹ، ماردار. اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. آئی ایم ایف آپ کے ساتھ نہیں ہے، اسلامی دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، محمد بن سلطان آپ کے ساتھ نہیں ہے، طیب اردوان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بندہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا. آپ کا بہت حشر ہونے والا ہے، دیکھیے ذرا.
अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। हम सलामती पाकिस्तान के लिए दुआ मांगते हैं और पाकिस्तान की सलामती और इस धरती की सलामती और बका के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं। देखते रहिए मुतलुब ऑफिशियल, पाकिस्तान जिंदाबाद।